आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कुवैत के अमीर वली अहद और वजीर आजम के साथ बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वजीरों की कौंसिल के दरमियान कलमदान तकसीम किए हैं। उन्होंने अपने पास वजारत दाखिला रखा है। एकनाथ शिंदे को शहरी तरक्कियात का महकमा, जबकि अजीत पवार को खजाने का महकमा दिया गया है। भारत के जंगलात से मुतालिक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक मुल्क के जंगलात के रकबे में 1445 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा हुआ है। भारत ने जर्मनी में मैग्डबर्ग क्रिसमस मार्केट पर हमले की मजम्मत की है। भारत 2025 में पहली मर्तबा ISSF जूनियर निशानेबाजी आलमी कप की मेजबानी करेगा। और आईसीसी खवातीन क्रिकेट चैंपियनशिप में आज से पहर वडोदरा के मकाम पर भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कुवैत सिटी में कुवैत की क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी को बयान पैलेस में बाज़ाब्ता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इसके बाद वो कुवैत के अमीर और कुवैत के वली अहद के साथ अलग अलग मीटिंगें करेंगे। वजीर आजम मोदी कुवैत के वजीर आजम के साथ वफ्द सतह की बातचीत भी करेंगे। जनाब मोदी मगरबी एशियाई मुल्क के 2 रोजा दौरे पर कुवैत पहुंचे हैं। 43 बरसों में किसी भी भारतीय वजीर आजम का कुवैत का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मोदी कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अस सबा की दावत पर कुवैत का दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कल कुवैत सिटी में मुनक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम हाला मोदी में भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कुवैत की तरक्की और भारत और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात को फरोग़ देने में भारतीय बिरादरी की सख्त मेहनत, कामयाबियों और गरां कद्र ताउन की सताइश की। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। आप में से जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वे कुवैत के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। वजीर आजम ने अगले महीने मुनक़िद होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस और महाकुंभ मेले में शिरकत करने के लिए भारतीय बिरादरी को मदऊ किया। 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है। और हाँ, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए। जनाब मोदी ने भारत के नुक्ता नजर विश्व बंधु यानी दुनिया का दोस्त को उजागर किया। उन्होंने मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की और इनकलाबी तब्दीली, खासतौर पर टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और पायदारियत के बारे में तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की हुनरमंदी की राजधानी बनने की पूरी सलाहियत है और इसको हासिल करने के लिए भारत अपनी हुनरमंदी के फरोग के प्रोग्रामों को आलमी जरूरियात के साथ हम आहंग कर रहा है। भारत का स्किल यूथ कुवैत की फ्यूचर जर्नी को भी नई स्ट्रेंथ दे सकता है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है और इसके लिए भारत दुनिया की जरूरतों को देखते हुए अपने युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। दुनिया के देश भी भारत की स्किल मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। वजीर आजम ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला इलाके में वाक़े मजदूरों के कैंप के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले भारतीय वर्करों से भी बातचीत की। मजदूरों के कैंप में तकरीबन 1500 भारतीय शहरियों पर मुश्तमिल अफरादी कुव्वत है, जिनका ताल्लुक भारत की मुख्तलिफ रियासतों से है। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने भारतीय वर्करों की खैरियत दरियाफ्त की और भारतीय हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 10 साल में शुरू की गई मुख्तलिफ फलाही स्कीमों पर तबादला ख्याल किया।
ایک بیان میں وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ جناب مودی کا مزدوروں کے کیمپ کا یہ دورہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وزیر اعظم بیرون ملک بھارتی ورکروں کی فلاح و بہبود کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں حکومت نے بیرون ملک بھارتی ورکروں کی فلاح و بہبود کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی اقدامات کیے ہیں، جس میں ای مائیگریٹ پورٹل، مدد پورٹل اور پرواسی بھارتیہ بیمہ یوجنا کو جدید تر بنانے جیسے امور شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے 101 سالہ منگل سائن ہانڈا سے بھی ملاقات کی، جو ایک سابق انڈین فارن سروس IFS افسر ہیں اور کویت میں مقیم ہیں، اور تقریباً 4 دہائی قبل ریٹائر ہونے سے قبل وہ کویت، برطانیہ، عراق، چین، ارجنٹینا اور کمبوڈیا میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے جابر الاحمد انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں 26ویں عربین گلف کپ کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ جناب مودی نے کویت کے امیر، ولی عہد اور وزیر اعظم کے ساتھ شاندار افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ ایک پریس ریلیز میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس تقریب نے وزیر اعظم کو کویت کی قیادت کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اپنے وزراء کونسل کے درمیان قلمدان تقسیم کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس اہم وزارت داخلہ رکھا ہے۔ وہ توانائی، قانون اور عدلیہ، جنرل ایڈمنسٹریشن، اطلاعات اور پبلسٹی کے علاوہ وہ تمام محکمے اپنے پاس رکھے ہیں جو کسی دوسرے وزیر کو تفویض نہیں کیے گئے ہیں۔ شیو سینا کے لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کو شہری ترقیات، ہاؤسنگ، تعمیرات عامہ اور سرکاری صنعتوں کا محکمہ دیا گیا ہے۔ NCP کے رہنما اور نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو خزانہ اور منصوبہ بندی کی وزارت کے علاوہ ریاستی ایکسائز کا محکمہ تفویض کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر BJP کے صدر چندر شیکھر باونکلے ریونیو کے وزیر بنائے گئے ہیں۔ BJP کے رادھا کرشن وکھے پاٹل کو آبی وسائل، گوداوری اور کرشنا ویلی ترقیاتی کارپوریشن کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ NCP کے حسن مشرف کو طبی تعلیم کی وزارت کا قلمدان دیا گیا ہے۔ BJP کے چندرکانت پاٹل کو اعلی اور تکنیکی تعلیم کی وزارت کے ساتھ ساتھ پارلیمانی امور کی وزارت تفویض کی گئی ہے۔ گریش مہاجن کو آبی وسائل، ودربھا تاپی کونکن کو ترقیاتی کارپوریشن کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات کے بندوبست کے محکمے کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ پنجاب میں چنڈی گڑھ کے نزدیک موہالی میں کل شام ایک کثیر منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ ریاستی پولیس چیف گورو یادو نے کہا کہ NDRF، فوج و پولیس اہلکار ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کی تلاش اور بچاؤ کارروائی میں مصروف ہیں۔ جائے حادثہ پر طبی ٹیمیں موجود ہیں اور آس پاس کے سبھی اسپتالوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ہماچل پردیش کے تھیوک سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون، جسے NDRF نے انتہائی نازک حالت میں بچایا تھا، زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے جالندھر کے ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق 15 افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا اندیشہ ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت سنگھ مان نے کہا کہ وہ ضلع حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ آخری خبریں ملنے تک بچاؤ کارروائی جاری تھی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کل راجستھان کے جیسلمیر میں منعقد کی گئی GST کونسل کی 55ویں میٹنگ میں ساز و سامان اور خدمات ٹیکس GST سے متعلق کئی فیصلے کیے گئے۔ اس میٹنگ کی صدارت وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کی۔ میٹنگ میں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، نائب وزرائے اعلیٰ، وزرائے خزانہ اور وزارت خزانہ کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ GST کونسل نے مقوی اور تغذیہ بخش چاول پر ٹیکس کی شرح میں 5% تک کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پہلے سے پیک کی گئی اور لیبل شدہ اشیاء کی تشریح میں ترمیم کرنے کی سفارش کی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ GST کونسل نے بہت سی اشیاء پر ٹیکس کم کرنے یا اسے ٹیکس سے مستثنی رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ جین تھراپی کو GST سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ Gene therapy, which is now very critical for life saving, have been totally exempt. A reduction in the rate of fortified rice kernels, which are classifiable under 1904, to 5%. As you know, fortified rice kernels are supplied with an intent of they getting passed on to the PDS. So the poor benefit from it, and it was a conscious decision. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کل دہرادون کے جنگلاتی تحقیق سے متعلق انسٹی ٹیوٹ میں انڈیا اسٹیٹ آف فارسٹ رپورٹ 2023 کا اجرا کیا۔
تازہ جائزے کے مطابق بھارت میں جنگلات اور درخت سے ڈھکے ہوئے حصوں کا کل رقبہ 8,27,357 مربع کلومیٹر ہے، جو ملک میں 25.17% کل جغرافیائی علاقے کا احاطہ کرتا ہے۔ ان میں سے 7,15,343 مربع کلومیٹر کا علاقہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ جناب یادو نے 2021 کے جائزے کے بعد سے ملک میں جنگلات اور درخت کے رقبے میں اضافے اور اسے مزید 1,445 مربع کلومیٹر تک پھیل جانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ہم نے جو پیرس ایگریمنٹ میں کہا تھا، وشیش روپ سے ہم نے کہا تھا انڈیا ہیز کمیٹڈ ٹو کریٹ این ایڈیشنل کاربن سنک آف 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030۔ آج CO2 equivalent کی جو بیس لائن 2005 میں ہماری 28.414 بلین ٹن تھی، آج وہ انکریز ہو کر کے 2.29 بلین ٹن ہو گئی ہے، اور ایک لکشیہ کے حساب سے اگر یہی ٹرینڈ رہتا ہے تو 2030 میں ہمارا جو اچیومنٹ ہے 31.71، یہ ہم لوگ اپنے لکشیہ کو پراپت کریں گے۔ اقلیتی امور کے وزیر مملکت جارج کورین نے کرسمس اور سبریمالا یاترا کے موقع پر کیرالہ کے لیے خصوصی ٹرین خدمات فراہم کرنے کے لیے ریلویز کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ ریلویز کے وزیر نے کرسمس فیسٹیول کے دوران کیرالہ سے آنے والے اور کیرالہ جانے والے مسافروں کی بڑی تعداد کے پیش نظر 10 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ مدھیہ پردیش اور گجرات کے درمیان جانوروں کے تبادلے کے پروگرام کے تحت گجرات میں جوناگڑھ کے سکر باغ چڑیا گھر سے گیر ببر شیروں کا ایک جوڑا بھوپال لایا گیا ہے۔ ان دونوں شیروں کو بھوپال کے ون وہار نیشنل پارک میں رکھا گیا ہے۔ جوناگڑھ کے نیشنل پارک سے شیروں کو مدھیہ پردیش لانے کی کوششیں گزشتہ 16 برسوں سے کی جا رہی تھیں۔ بھارت نے جرمنی کے میڈبرگ شہر میں خوفناک حملے کی مذمت کی ہے، جس میں مبینہ طور پر 5 افراد ہلاک اور 200 دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کرسمس بازار پر ہوئے اس حملے کو خطرناک اور بے حسی پر مبنی حرکت قرار دیا ہے۔ اس حملے میں 7 بھارتی شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے 3 کو اسپتال سے چھٹی بھی دے دی گئی ہے۔ جرمنی میں بھارتی سفارتخانہ حملے میں زخمی ہوئے افراد کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ یہ واقعہ جمعے کی شام اس وقت پیش آیا جب ایک کار ایک بھیڑ بھاڑ والے بازار میں جا گھسی جہاں لوگ کرسمس کے لیے خریداری کر رہے تھے۔ بھارت کو اگلے برس کے رائفل، پسٹل اور شارٹ گن مقابلوں سمیت بین الاقوامی نشانے بازی اسپورٹس فیڈریشن ISSF جونیئر عالمی کپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بھارتی قومی رائفل ایسوسی ایشن NRAI کے مطابق بین الاقوامی پروگراموں کی میزبانی کے حقوق بھارت کو حاصل ہونے سے ملک کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح بھارت کھیلوں کے شعبے میں دنیا کے سرکردہ ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ البتہ ٹورنامنٹ کی تاریخوں کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جانا باقی ہے۔ اور اب شوٹنگ رینج سے بڑھتے ہیں کرکٹ پچ کی طرف۔ بھارتی خواتین کی کرکٹ ٹیم وڈودرا کے کوٹامبی اسٹیڈیم میں ICC چیمپئن شپ سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آج ویسٹ انڈیز سے مقابلہ کرے گی۔ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 پر شروع ہوگا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے کویت دورے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخباروں کے مطابق جناب مودی کا کویت پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا اور عربی زبان میں تحریر کردہ رامائن اور مہابھارت کی کاپیاں انہیں تحفے میں پیش کی گئی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اگرتلہ میں شمال مشرقی کونسل کے 72ویں مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمال مشرق کی ریاستوں میں انتہا پسندی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور ملاوٹی دلی شراب پالیسی گھوٹالے میں لیفٹیننٹ گورنر کی طرف سے ED کو کیجریوال پر مقدمہ چلانے کی اجازت ملنے سے متعلق خبر پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کویت کے امیر ولی عہد اور وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے وزیروں کی کونسل کے درمیان قلمدان تقسیم کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس وزارت داخلہ رکھا ہے، ایک ناز شندے کو شہری ترقیات کا محکمہ جبکہ اجیت پوار کو خزانے کا محکمہ دیا گیا ہے۔ بھارت کے جنگلات سے متعلق رپورٹ 2023 کے مطابق ملک کے جنگلات کے رقبے میں 1445 مربع کلومیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے جرمنی میں میڈبرگ کرسمس مارکیٹ پر حملے کی مذمت کی ہے۔ بھارت 2025 میں پہلی مرتبہ ISSF جونیئر نشانے بازی عالمی کپ کی میزبانی کرے گا۔ اور ICC خواتین کرکٹ چیمپئن شپ میں آج سے پہر وڈودرا کے مقام پر بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔